अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवाज़ मजीद और लंदन से आपसे मुखातिब हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं AKNS के साबिक़ सदर सरदार ज़ाहिद तबस्सुम साहब और जो वज़ीर आज़म थे हमारे सरदार तनवीर इलियास साहब, उनके मशीर भी रहे। आप जानते हैं कि इस वक्त 3 अगस्त को पूरे आज़ाद कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद जो है अभी तक धरने भी जारी हैं उसकी क्या वजह है, आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी का आलम क्यों है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या निकलेगा और इसका हल है किसके पास। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार ज़ाहिद तबस्सुम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ाहिद साहब, ये बताएं कि इस आज़ाद कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी थोड़ी सी आबादी है और एक खुशहाल वसाइल से भरपूर एक हिस्सा आज़ाद कश्मीर, इसके अंदर इतनी अफरा तफरी क्यों है? बहुत शुक्रिया नवाज़ मजीद साहब। मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर का हमारा छोटा सा खिता है जो 3 डिवीज़न पर और 45,4500 मरबा मील पर मुश्तमिल है, इसमें लोगों के इशू जो हैं, जिस इशू पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है कि लोगों के जेन्युइन इशू क्या है। एक्चुअली बात यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर है कि हालिया में बजट की अगर बात करूँ तो 232 अरब रुपए का बजट है और उस 232 अरब रुपए के बजट को खर्च करने के लिए 190 अरब रुपए इन्हें खर्च करने पड़ रहे हैं। इनके अगर आप देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए 42 अरब रुपया है, उस 42 अरब रुपए का बनेगा क्या, उसमें क्या सूरत हाल बनेगी। अफसोसनाक ये अमर है कि आज़ाद कश्मीर में जो बजट है वो सिर्फ लोगों की जो है मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए, जो वज़रा हैं या जो अशराफिया है, इनके TADA के लिए, इनके फ्यूल की एडजस्टमेंट के लिए यही खर्च किया जा रहा है। लेकिन जो आम आदमी को जो हुकूमत ने रिलीफ देना होता है वो 2 चीज़ों में देना होता है। एक तो यह है कि जो आटे पर ये सब्सिडी देते हैं 14 अरब रुपए की सालाना, उसमें यह है कि जो एक आम आदमी को जो आटा कम रेट पर मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को वो भी हुकूमत नहीं दे पा रही है। ठीक, तमाम तर कोशिशों के बावजूद माफिया इतना ताकतवर है कि आम आदमी तक ये रिलीफ नहीं पहुंच रहा है। दूसरी जो बात है कि बरक़ियात के बिल्लात का इशू है कि बिल्लात लोगों को जो है ना कम, लेकिन इस मरतबा जो जुलाई में बिल आए इसमें ऐसे टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि जो एक आम आदमी जो पहले 600 रुपया बिल पे कर रहा था वो अब 6000 रुपया पे कर रहा है। नहीं मगर ज़ाहिद साहब, ये जो बिल्लात की आपने बात की, बिल्लात के अंदर जो टैक्स लगाए जाते हैं और इस वक्त जो नाजायज़ टैक्सेस लगे हुए हैं, ये टैक्स लगाने का फैसला कौन कर रहा है? क्या ये रियासत के अंदर से हो रहे हैं या बाहर से हो रहे हैं? इसमें पहली तो बात यह है कि जो बिल्लात के अंदर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कि जो एक आदमी, अगर मुझे ये याद पड़ रहा है, मैंने एक बिल देखा है उसमें जिस आदमी के घर बिजली आज से 30 साल पहले लगी है, आज भी वो जो है ना मीटर की और सर्विस जो तार लगी थी उसके ड्यूज आज भी वो क्लियर कर रहा है। नीलम झेलम जो आइडल प्रोजेक्ट वो कब शुरू हुआ, कितना अरसा हो गया है, लेकिन उसके टैक्स आज भी लोग दे रहे हैं। रेडियो के टैक्स अभी देना शुरू कर दिए हैं, मसाजिद के टैक्स लेना शुरू कर दिए। अब वो जो पाकिस्तान में सूबाई सतह पर जो टैक्सेस लगे थे वो सारे टैक्स, क्योंकि इनको डील कर रहा है वापटा पाकिस्तान से, ये अपनी मर्जी से जो टैक्स यहाँ लगाए जाते हैं उन्हीं को आज़ाद कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। कोई पूछने वाला है ही कोई नहीं है। अच्छा। जब अवाम शोर करती है, प्रोटेस्ट करते हैं, तो बस उनका कोई हाल नहीं निकलता। अच्छा, अक्सर ये होता है जब किसी भी जगह पर कोई छोटा सा भी प्रोटेस्ट होता है, एक स्ट्रीट का रोड का एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए भी कोई हुकूमत का नुमाइंदा आता है, कोई इंतजामिया का बंदा आता है, कोई बंदा आता है, वो मुज़ाकरात करता है, उसका वो हल निकाला जाता है। 3 अगस्त को देखा गया कि बिम्बर से लेकर नीलम तक पूरा आज़ाद कश्मीर जो है बंद था। उसके बावजूद हमने नहीं देखा कि इस वक्त तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया हो, कोई मुज़ाकरात चल रहे हो, कोई इसका आउटपुट हो। आखिर इसका होगा क्या? क्योंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हर जिले सदर मुकाम के ऊपर है वो धरना भी दिया जा रहा है। एक्चुअली बात यह है कि जो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले असातिज़ा का जो प्रोटेस्ट था, उनका एक जो जेन्युइन जो स्केल जो है ना अपग्रेडेशन का इशू था वो 2011 से चल रहा है। चौधरी मजीद साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस दौर में जो पाकिस्तान में जो इनकी जो ग्रेडेशन थी उसी को इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था आज़ाद कश्मीर में, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं कर सके। आप ये देखें कि जो आज़ाद कश्मीर में कुरान पढ़ाने वाले मालवीन कुरान है उनको ग्रेड 1 दिया जा रहा है, और जो पिछले दिनों हमने सर्वे किया उसमें हमें पता ये चला है कि 8 लोग मालवीन कुरान जो है ना वो PhD हैं और कम अज़ कम 150 के करीब वो लोग जो है ना अब मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, बैचलर्स हैं,
لیکن یہاں یہ پرابلم یہ بنتی ہے کہ جب سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے یہ 496 جو معلمین کران تھے ان کا گریڈ 1 سے بڑھا کے 7 کرنے کی منظوری دی تھی، اور اس میں انہوں نے کلیئر کٹ یہ کہا تھا، منٹس بھی جاری ہوئے تھے کہ جو معلمین کران ہیں ان کی ایجوکیشن کے مطابق ان کے گریڈ جو ہے نا وہ بڑھائے جائیں۔ اب جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں ان کو ایک چپراسی کے سامنے جو ہے نا وہ برابر جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ جسٹس راجہ صداقت حسین صاحب نے بھی ایک تقریب میں یہ کہا تھا کہ ہمیں دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں انگلش بولتا ہے تو اس کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھاتا ہے اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ مولوی ہے نا۔ تو یہ تفریق ختم ہونی چاہیے۔ بیسک جو چیز ہے کہ جو بنیادی رائٹس ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں۔ 32 سال بعد آپ یہ دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے 32 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کروائے، کتنی مشکلات انہیں پیش آئی یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن وہ کونسلر بن گئے، لیکن ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، فنڈ ان کو نہیں جاری کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی لوگ اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو لوگ جائیں کدھر؟ اچھا، اب اس مسئلے کا حل ہوگا کیا؟ اور ایک بڑی بات یہ بھی ہے، جیسے یہ کہتے ہیں جی کہ نام نہاد آزاد کشمیر ہے، کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس ان مسائل کا حل ہے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے جی کہ جو ہماری آزاد کشمیر حکومت ہے، اب 42 ارب روپے کا ان کے پاس بجٹ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بے شمار ایسے طلباء طالبات ہیں جنہوں نے PSC اچھے نمبرات سے پاس کی ہے، لیکن آج تک ان کو جاب نہیں مل سکی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو جاب نہیں مل رہی ہے، لوگوں کے جو لوکل ایشوز ہیں ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ آزاد کشمیر کی جو سکول 2005 میں ٹوٹے تھے زلزلے میں، آج بھی وہ بلڈنگ اسی طریقے سے ہیں۔ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو یہ جو 40-42 ارب روپے کا جو بجٹ بنتا ہے، اگر پراپر طریقے سے آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کے اوپر خرچ کیا جائے تو میرے خیال میں 5 سال میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے حالات سدھر سکتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام آباد مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں ایک سیاسی کلب بنا ہوا ہے، اس سیاسی کلب کے جو ممبر ہیں وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں، اس میں عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک حکومت بنتی ہے کہ 2 سالوں میں آزاد کشمیر کے 2 وزیر اعظم کو بغیر کسی وجہ کے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ بھائی اگر وہ 2 وزیر اعظم چلے گئے ہیں تو تیسرے وزیر اعظم سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ سردار صاحب، جب ان کو نکالتے ہیں آزاد کشمیر کا جو MLA کا جو طبقہ ایک بڑی تعداد میں، وہ بھی کچھ نہیں کہتے کہ آج اس کو نکال رہے ہیں تو کل ان میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا، کل اس کو بلا وجہ یہ نکال دیں گے۔ اور پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ تمام جماعتوں کے وزیر جو اپنے حلقوں کے اندر تو نفرت پھیلاتے ہیں، الیکشن کے دن قتل و غارت بھی ہوتی ہے، لوگ بھی مرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ان سب نے ایک ہی بندے کو منتخب کر دیا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے MLA منتخب ہو کے آتے ہیں، جب وزیر بنتے ہیں تو وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، جہاں سے کوئی ایک صورتحال بنتی ہے کہ جی اس وزیر اعظم کو چہرہ اچھا نہیں ہے، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، تو یہ وزراء سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں یہ چند دن پہلے وزیر جو ہے نا یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور مجھے ان کو دیکھ کے حیرت ہوئی کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جو قیوم نیازی صاحب کے ساتھ فرنٹ پر آ کے کھیل رہے تھے۔ یہ وہی وزراء تھے جو سردار تنویر الیاس کے دن رات اس کی جو ہے نا وہ خدمت کر رہے تھے اور اس کی منتیں ترلے کر رہے تھے۔ آج اس کی حکومت ختم ہوئی، قیوم نیازی صاحب کی ختم ہوئی، اب انوار کے پیچھے، اور یہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں جن کا اپنی خود کوئی منزل نہیں ہے نا۔ یہ کبھی رائٹ ہوتے ہیں، کبھی لیفٹ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری اس کشمیری قوم کی کہ ان کو ایسے حکمران ملتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، ان سے ووٹ لیتے ہیں، لیکن جب وہ مسائل حل کرنے کی بات آتی ہے اس کو حکومتیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کو قائم ہوئے، لیکن 3 مہینے میں جو ہے نا وزیر تو بن گئے ہیں لیکن محکمے الاٹ نہیں کیے گئے ہیں۔ اچھا، آپ کی اخبارات کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا آزاد کشمیر کا، میں سوچتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کرپشن ہے، مگر باقی چیزوں کے اندر تو کرپشن نظر نہیں آتی، مگر یہ سڑکیں بنتی ہیں، فار ایگزامپل ہماری کھڑی شریف کی جو سڑک ہے وہ کروڑوں روپے کی ہے، کچھ تو کہتے ہیں کہ ارب سے بھی زیادہ ہے، وہ ایک بارش کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ ابھی کل کچھ فوٹو ریلیز ہوئے، نیچے سب پتھر ڈال کے سیفٹی وال بنا رہے ہیں، اوپر 2-2 انچ سیمنٹ ڈال رہے ہیں۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو پوچھے کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں، اور ان
سڑکوں کے اندر ناقص تعمیر کی وجہ سے ہر سال درجنوں لوگ اور سینکڑوں لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن جاتے ہیں؟ پرابلم یہ ہے جی کہ اگر آپ 70-75 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جتنا بجٹ آزاد کشمیر کی حکومت کو ڈیولپمنٹ کا ملا ہے، اگر یہ سارا نہیں 50%، 25% خرچ کر دیا جاتا تو آج آزاد کشمیر ایک پیرس بن گیا ہوتا۔ لیکن یہاں یہ پرابلم ہے کہ جب کوئی بھی حکومت ہو، اب دیکھیں قیوم نیازی صاحب نے اپنے دور میں اچھے انیشیٹو لیے ہیں، ان کو فارغ کر دیا گیا۔ سردار تنویر الیاس نے 32 سال بعد بلدیاتی انتخابات کروائے، انہوں نے ملبین کا ایشو اٹھایا، انہوں نے اور آزاد کشمیر کے جو ہے نا وہ ہوم میڈ انڈسٹری لگانے کی بات کی، انہوں نے بے شمار انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ اب آگے ہیں انوار الحق صاحب نے آتے ساتھ ہی وہ اچھے سٹیپ اٹھائے ہیں کہ انہوں نے جو فالتو گاڑیاں تھیں وہ انہوں نے کلیکٹ کی ہیں، اب سرکاری اداروں میں اے سی بند کروا دیے ہیں، جنگلات پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اور آٹا جو سمگل کرے گا اس کے اوپر سزا اور جزا کا تعین کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب احتساب بیورو کی بات آتی ہے، احتساب کی بات آتی ہے، تو وہاں مافیا اتنا تگڑا ہے کہ یہ حکومتوں کو جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے نا۔ یہ کوئی اچھے سٹیپ لے رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ کرپشن کرتا ہے تو کرپشن کرنے والوں کی سزا اور جزا کی جو جب موقع آتا ہے تو وہاں احتساب بیورو ہوتا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں احتساب بیورو کا ادارہ تو ہے جو چھوٹے کلرکوں کو تو پکڑ سکتا ہے، لیکن بڑے مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنا اس کے پاس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آخری کوشچن سردار زاہد تبسم صاحب، آپ اس وقت برطانیہ کے دورہ پر ہیں، برطانیہ میں آئے ہیں، اوورسیز میں۔ اوورسیز کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر سیٹل ہیں، برطانیہ کے جو آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں سے کمائی کرتے ہیں، اپنے آزاد کشمیر میں بیچتے ہیں، اور وہ صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ جب ہم آزاد کشمیر آئیں ہمیں پانی مل جائے پینے کے لیے، بجلی مل جائے، سیفٹی مل جائے ہمیں، ہم ایئرپورٹ سے گھر تک اور گھر سے ایئرپورٹ تک چلے جائیں، ہمارے بچے وہاں پر خوش رہیں، ہم 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال بعد 3 سال بعد جا کریں۔ آزاد کشمیر کے اندر ان لوگوں کو سب کا قربانیوں کے باوجود یہ بھی میسر نہیں آ رہا، اس کا سدباب کیسے ممکن ہے اور ان کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ لوگ اپنے وطن کے ساتھ اپنے بچوں کے رشتے کو کیسے برقرار رکھ سکیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے جی کہ جو اوورسیز ہمارے کشمیری لوگ ہیں ان کی جو خدمات ہیں اپنے ریاست کے لیے، اپنے خطے کے لیے جو زر مبادلہ یہاں سے بیٹھتے ہیں وہ تحسین کے لائق ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ دیار غیر میں رہ کے اتنا کچھ اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کی عوام کے لیے، اپنے خطے کی خوشحالی کے لیے کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک اوورسیز کی سیٹ ہے کہ جہاں سے ایک بندے کو منتخب کیا جاتا ہے، وہ تو اسی دن بندے کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ایم ایل اے بنتا ہے یا 5 سال بعد حکومت ختم ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے، ان بٹوین آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ میری جو ہے نا یہ اوورسیز کمیونٹی سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایک فورم بنائیں، کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں جس میں ان لوگوں کے، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میرپور یہاں برطانیہ سے کوئی میرپور کے کوئی لوگ گئے ہیں، وہ گاڑیاں لے کر گئے ہیں، کسٹم کلیئر کر کے ہر چیز کلیئر کر کے وہ میرپور پہنچے، لیکن ان کی گاڑیوں کو بند کر دیا گیا۔ کیوں بند کر دیا گیا جی؟ کہ یہ یہاں یہ چلا نہیں سکتے، یہ یہاں جو ہے نا اب کسٹم چوری کر کے، بھائی کسٹم چوری کر کے تو وہ اتنا ہزاروں میل کا سفر طے کر کے میرپور کیسے پہنچے ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ ہماری حکومت آزاد کشمیر سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ جو اوورسیز کے لوگ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں، خطے کی خوشحالی کے لیے جو ہے نا وہ اپنے پردیس کاٹ رہے ہیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ کر دیا جاتا ہے، ان کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، وہ یہاں سے انویسٹمنٹ وہاں لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے فوری طور پر حکومت کو پالیسی بنانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کے مسائل کم ہوں۔ اگر یہ لوگ زر مبادلہ وہاں بھیجنا بند کر دیں گے تو ہمارے آزاد خطے کے وسائل ہی کیا ہیں کہ جو ہم دیں گے؟ اربوں روپے یہاں سے بھیجے جاتے ہیں جو آزاد کشمیر کے بینکوں میں، پاکستان کے بینکوں میں جاتے ہیں، لیکن اتنے ہی زیادہ یہ مسائل زیادہ یہ لوگ ہیں۔ میری بھی حکومت سے یہ اپیل ہوگی کہ جن لوگوں سے ہم ملے ہیں، دیکھیں ہیں کہ لوگ اپنے خطے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں کہ ان کو وہاں تحفظ نہیں ملا۔ تحفظ کون دے گا؟ یہ حکومت دے گی، یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری بنتی ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کی بنتی ہے، اور ہم اپیل کریں گے کہ حکومت اس پر فوری طور پر توجہ دے تاکہ اوورسیز کے لوگوں کے جو بنیادی جو ایشوز ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ بہت شکریہ زاہد تبسم صاحب وقت دینے کے لیے۔ تو جناب یہ اس وقت زاہد تبسم صاحب برطانیہ کے دورے پر ہیں، یہاں پر برطانیہ میں موجود ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ جو آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو مسائل ہیں یا برطانیہ سے اوورسیز لوگوں کو اپنے خطے کے اندر جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑی سی
گفتگو کر سکیں، اور اگر ہماری وجہ سے کسی مسئلے کے اوپر حکومت توجہ دیتی ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے جینون گفتگو کی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور رائے ضرور دیں کہ ہم آئندہ کسی مہمان کے ساتھ کون سے موضوع کے اوپر، کون سے مسائل کے اوپر، کون سے ایشو کے اوپر ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔